अला सय्यदुल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व शाफिउल मुज़नबीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़क़ाला सय्यदतुन निसाइल आलमीन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बस अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को शिर्क से पाक होने का वसीला बनाया। खुदा ने नमाज फ़र्ज़ की ताकि तकब्बुर से बच सको, ज़कात को नफ्स की पाकीज़गी और रिस्क की वुसअत का, उसकी ज़ियादती का ज़रिया बनाया, और रोज़ों को इखलास की मजबूती का ज़रिया बनाया, हज को दीन की मजबूती का वसीला बनाया, अदल व इंसाफ को वाजिब करके दिलों को एक दूसरे से जोड़ा, हमारी अताअत को मिल्लत इस्लाम का निज़ाम बनाया और हमारी इमामत को तफर्रुक़े से बचने के लिए अमान करार दिया और जहाद को इस्लाम की इज़्ज़त बनाया। खुतबा नौरानी जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिसकी तफसीर आपके सामने बयान हो रही है, एक कोशिश अपनी जानिब से कि बीबी का वो महजूर खुतबा कि जो हक़ था इस खुतबे का, जिस तरीके से बयान करने का या हमें जिस तरह याद होता वो खुतबा हम उस तरीके से न पढ़ सके, न सुन सके, न हमें वो खुतबा याद है, न उसके जुमले याद हैं। बीबी खुतबे के मुख्तलिफ हिस्से मैंने आपके दरमियान में बयान किया था कि मुख्तलिफ हिस्से हैं खुतबे के, जिनमें से ये हिस्सा जिसकी इस वक्त हम तफसीर बयान कर रहे हैं, ये हिस्सा बीबी ने अहकाम दीन का बयान किया है। खुदा ने जो अहकाम हम पे लागू किए हैं, हम पे लाजिम किए हैं, या जिन अहकाम से हमें मना किया गया है, उनका फ़लसफ़ा क्या है, उनको क्यों मना किया गया है, जो लाजिम है तो क्यों लाजिम है, जो मना किया गया है तो इसकी हिकमत क्या है, यानी खुदा ने अहकाम को क्यों रखा है। जनाब सैयदा का ज़ाहिरन एक एहतजाजी खुतबा है, लेकिन एहतजाजी खुतबे में जनाब सैयदा बता रही हैं कि दीन के अहकाम क्या हैं और उसका फ़लसफ़ा क्या है, आपने बयान कैसे करनी है। जनाब सैयदा का ये खुतबा बता रहा है, जो पहले दिन से मैं बयान कर रही हूँ आपके दरमियान में, कि बीबी का ये खुतबा बता रहा है कि इतने मसाइल, इतनी मुश्किलात और इतनी परेशानियों के बावजूद अहकाम दीन को बयान करना दलील है इस बात की कि बीबी की नज़र में दीन कितना अहम है। जनाब सैयदा की नज़र में दीन की अहमियत कितनी है और अहकाम दीन की अहमियत उनकी नज़र में किस कदर है, ये दलील, ये खुतबा दलील है इस बात की कि जनाब सैयदा चाहती क्या है, हमें क्या पैगाम देना चाहती हैं और किस नज़र से वो दीन को देख रही हैं। ये अहकाम मैंने कल बयान किया था कि कौन सा आलम है कि जिसमें ये बनते हैं और खुदा जब उसको दस्तखत कर देता है, यानी हमारी ज़बान में दस्तखत कहेंगे, ये खुदा जब उसको मंजूरी दे देता है तो वो हुक्म जायज़ करार पाता है। वो आलम एतबार में ये चीज़ें, जो रिश्ते हैं, जो ताल्लुकात हैं, जो मनसब हैं या जो कुछ भी है या मलकियत है, ये सब तब मंजूर करार पाती है, जायज़ करार पाती है जब आलम एतबार में परवरदिगार आलम उसके जायज़ होने की सनद अता करता है। ये जितने अहकामात परवरदिगार आलम ने हमारे लिए भेजे हैं, इंसानों के लिए भेजे हैं, इन तमाम अहकामात का जो काम है, जो कुछ करना है, वो इसी दुनिया में है। यानी ये अहकामात, ये नमाजें, ये रोज़े, ये ज़कात, ये हज, जो कुछ बीवी बयान कर रही हैं, ये सब कुछ यहाँ काम आना है, ज़मीनी है। ये अहकामात ज़मीन के लिए आए हैं, आपको ज़मीन पर भेजा गया है, आप ज़मीन पर पैदा हुए हैं, आपको ज़मीन में परवरिश पानी है, आपको ज़मीन पर अपनी नफ्स को पाक करना है, आपने ज़मीन पर रहकर अपने औलाद की परवरिश करनी है, आपने ज़मीन पर रहकर नमाजें पढ़नी है, आपने ज़मीन पर रहकर रोज़े रखने हैं। जितने हलाल और हराम अहकामात हैं ये ज़मीनी हैं, ये सब ज़मीन पर करने हैं। मरने के बाद ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते, यानी अहकामात ज़मीन के लिए हैं। रोज़े, नमाजें, ये सब जिन जिन का हुक्म आया है,
یہ سب کے سب زمین کے لیے ہیں. یہ سب اس کی مثال بہت خوبصورت پروردگار عالم قرآن میں بھی بار بار کھیتی کی مثال دے رہا ہے. اور اگر اس پر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو بہت خوبصورت خدا نے حکمت اور مثال بیان کی کھیتی کی. اسی مثال کو اگر ہم ان احکامات پر لیں کہ جس طرح کسان ایک بیج بوتا ہے اور پھر اس کا خیال رکھتا ہے, ان بیجوں کا, اس فصل کا خیال رکھتا ہے. جب وہ پھوٹتی ہے, جب وہ نکلتی ہے, اسے جب کھاد کی ضرورت ہے تو اسے کھاد دیتا ہے. جب اسے دیکھ بھال کی ضرورت ہے, گوڈی جس کو کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے, اس کی گوڈی کرتا ہے. جب اس کو پانی کی ضرورت ہے اس کو پانی دیتا ہے. جس چیز سے بچانا ہوتا ہے اس سے محفوظ رکھتا ہے. لیکن ساتھ ہی ایک اور خیال بھی رکھتا ہے کہ کون سی فصل کس موسم میں بوئی جائے. یعنی یہ خیال بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے. ہر فصل ہر موسم میں بوئی نہیں جاتی. یہاں تک کہ ابھی بھی جو ایام جو دن چل رہے ہیں, جو جس طریقے سے اوس پڑ رہی ہے, اگر آپ فصل نہ بھی بوئیں, کوئی پودا, کوئی پھول بھی اگر آپ کا گھر میں آپ کے موجود ہو, فرض کیا گلاب بڑا نازک سا ایک پودا ہوتا ہے, اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس اوس سے بچایا جائے. اور اسی طرح گرمی میں بہت سے پودوں کو شدید دھوپ سے بچایا جاتا ہے. یعنی موسم کو دیکھ کر, زمینی آسمانی حقائق کو دیکھ کر, ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک فصل یا ایک بیج بویا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے. موسم کے اعتبار سے اس کی کھیتی باڑی کی جاتی ہے, اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور پھر وہ فصل پک کر تیار ہوتی ہے. یہ فصل, بزرگوں کو تو پتہ ہے اس لفظ کا معنی, یہ فصل جب پک کر تیار ہو جاتی ہے اور تیار ہو کر اس محصول کو, جب وہ کسان اس محصول کو تیار شدہ جو فصل ہے اس کی, وہ اناج, جب اس کو وہ کاٹ کر اپنے گھر لے جائے, اس کو فلاح کہتے ہیں. اسے فلاح کہا جاتا ہے. اور قرآن میں باقاعدہ ہمارے لیے, مطلب ہم اگر فلاح پا جائیں تو مفلحون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ فلاح پائے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے فلاح پالی ہے. کون سی فلاح؟ یہ نہیں کہ آپ نے جو کسان ہیں فقط اگر یہ کسانوں کے لیے ہے تو یہ انہوں نے محصول کیا تھا جمع اور اس کے بعد یہ فلاح یافتہ ہو گئی ہے. نہیں, اس کے لیے ہے کہ جس نے اس دنیا میں, اس زمین پر فصل بوئی ہے. کون سی فصل بوئی ہے؟ اپنے اعمال کے ذریعے سے ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے بیج بوئے ہیں, فصل بوئی ہے, زمین کو تیار کیا ہے, میدان کو تیار کیا ہے, اپنے نفس کو تیار کیا ہے, اپنے دل کو تیار کیا ہے, اپنے وجود کو تیار کیا ہے, اپنے جسم کو تیار کیا ہے. اور تیار کرنے کے بعد اس فصل کے بیج کو, اس کے اعتبار سے, کل بیان ہوا تھا کہ خدا نے ہر چیز میں حکمتیں رکھی ہیں. روزے پورے سال کے فرض نہیں ہیں, فقط ایک مہینے کے فرض ہیں, باقی مستحب روزے ہیں, رکھنے ہیں رکھیں, لیکن فرض روزوں کو ایک مہینے کے لیے مخصوص کیا ہے. اسی طرح ہر چیز کو جو واجب ہے اس کو واجب کے خاص اوقات پر مقرر کر کے اس کو واجب کیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے جب آپ بونا شروع کرتے ہیں اور زمین میں, اس دل کی زمین میں, اپنے نفس کی زمین میں, اپنے وجود کی زمین میں اس کو کاشت کرنا شروع کرتے ہیں, اور پھر جس طرح کسان موسموں کو دیکھتا ہے تو آپ بھی ان موسموں کو دیکھ کر, اس زمینی حقائق کو دیکھ کر, خدا کی نعمتوں کو دیکھ کر, خدا کی عطیات کو دیکھ کر, خدا کی عطا کی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر, اس کے بعد اپنی اس فصل میں, اپنی اس فلاح میں, اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں, اس کو بڑھاتے رہتے ہیں, وہ بڑھتی رہتی ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ فرض کیا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں پنجگانہ اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس فصل کو جو میں نے بوئی ہے یہ نماز پنجگانہ کم محسوس ہو رہی ہے, ابھی اس کو اور کھاد کی ضرورت ہے. فرض کر لیا کہ نماز ایک کھاد ہے, آپ کی اس فصل کی جو آپ نے اپنے دل کی زمین پر بوئی ہے, اس کو کھاد کی ضرورت ہے, اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پنجگانہ کم ہے. آپ تہجد کو شروع کرتے ہیں, یعنی آپ نے مزید اس کے اندر جو کمی تھی کھاد کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کر دیا, اس میں اضافہ کر دیا. آپ نے پھر جس طرح کسان ایک فصل کی دیکھ بھال کرتا ہے, اس کو اوس سے بچا رہا ہے, اس کو گرمی سے بچا رہا ہے, اس کو بارشوں سے بچا رہا ہے, اس کو شدت سے بچا رہا ہے. آپ کہیں سفر کریں تو ابھی آپ نے شاید دیکھا ہو کہ کچھ شاپر سے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں فصلوں کے اوپر, یہ تازہ جب بوئی جاتی ہے اس کو بچا رہے ہوتے ہیں. اصل میں اس اوس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے, یا اس تیز دھوپ سے یا تیز بارش سے اس شاپر کے ذریعے سے اس کی فصل کی حفاظت کی جاتی ہے. آپ کے دل کی فصل پر
آپ کے نفس کی، آپ کے وجود کی فصل کو بھی خطرہ ہے، اور ان خطروں سے کہیں شرک کا خطرہ ہے، کہیں اور گناہوں کا خطرہ ہے، ان خطروں سے بھی بچانا ہے۔ ان خطروں سے بچانے کے لیے جو اس کے اوپر غلاف یا اس کے اوپر شوپر جس طرح فصل پہ چڑھایا جاتا ہے، اس کو اس حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس کو محفوظ بنایا جاتا ہے۔ کبھی اس اخلاص کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، کبھی مستحبات کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، کبھی نوافل کے ذریعے سے ان کی حفاظت کی جاتی ہے، کبھی راتوں کو جاگ کر عبادتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یعنی وہ دل کی فصل جب آپ کی تیار ہو رہی ہوتی ہے تو آپ ہر طرح سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کبھی زبان کو لگام دے کر اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جب اپنے اعمال کو بچانا ہوتا ہے، زبان پر لگام بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے زبان، کیونکہ یہ بے لگام گھوڑا ہے، اس پر لگام دینی پڑتی ہے، اگر نہ دی تو اس سے کچھ بھی پھسل جاتا ہے، اس سے کچھ بھی نکل جاتا ہے۔ جب یہ چلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ نہیں دیکھتی میں کس کی دل آزاری کر رہی ہوں، پھر یہ نہیں دیکھتی میں کس کا دل دکھا رہی ہوں، پھر یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے والے کو کتنی اذیت ہو رہی ہے، میں تو بول کر فارغ ہو گئی لیکن اس کے دل پر کیا گزری ہے زبان کا دل نہیں ہوتا، اسے خبر نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ کر گزر گئی ہوں۔ اسی لیے بعض جگہ کہا گیا نا، ڈنک جس طرح سانپ کا ڈنک ہوتا ہے، بعض اوقات انسان ڈنک نہیں مارتا کیونکہ انسان کی تو عام زبان ہے، لیکن اس کے لفظ اس ڈنک کا کام کرتے ہیں۔ سانپ کا زہر وجود میں اترتا ہے، لیکن انسانی زبان جب بے لگام ہو جاتی ہے، اس کا زہر انسان کے دل میں اترنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس پر کنٹرول، اس پر قابو یہ بھی بہت ضروری ہے، اور کیونکہ یہی وہ چیز ہے، اگر جھوٹ بولتی ہے تو اعمال کو کھا جاتی ہے، گناہ کرتی ہے تو اعمال کو کھا جاتی ہے۔ سب سے زیادہ گناہ یا آنکھ کرتی ہے یا ہماری زبان کر رہی ہوتی ہے۔ تو ان گناہوں سے حفاظت، یعنی اس فصل کی حفاظت آپ کر رہے ہیں، اور جب مکمل اپنے اعمال کو محفوظ کر کے آپ کی یہ فصل، آپ کے اعمال جب یہ تیار ہو جاتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ انسان فلاح یافتہ ہے۔ یہ فلاح کیوں؟ کیونکہ اس نے محصول لے لیا ہے، اس کا محصول اس کو جنت کی صورت میں ملے گا، اس کا محصول اس کو وہاں پر دوسری دنیا میں ضرور ملے گا۔ لیکن جناب سیدہ جو اپنے خطبے میں بیان کر رہی ہے، یہ جو بی بی فلسفہ اور حکمت بیان کر رہی ہیں اس خطبے میں، بی بی یہ نہیں کہہ رہی کہ نماز پڑھو اس کا اجر وہاں جا کے ملے گا، نماز اس لیے رکھی کہ تمہیں جنت مل جائے گی، روزے اس لیے رکھے گئے کہ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام مل جائے گا، زکات کو اس لیے رکھا کہ جنت میں تمہارا خوبصورت گھر بن جائے گا، کہیں نہیں کہا۔ یعنی بی بی اس خطبے میں بتانا یہ چاہ رہی ہے، یہ جو کچھ زمین پہ تم کر رہے ہو اس کا اجر بھی زمین پر مل رہا ہے، یعنی محصول یہ بھی زمینی ہے۔ اگر زکات دے رہے ہو اور نفس کی پرورش ہو رہی ہے، یہ رزق زمینی ہے، یہ نعمتیں زمینی ہیں، یہ پھل زمینی ہے، یہ اناج زمینی ہے، یہ چاول، یہ گندم، یہ نعمتیں یہ زمینی ہیں، انہیں زمین میں ہی اضافہ ہونا ہے، یہ زمین میں ہی زیادہ ہوں گی یہیں پر، کیونکہ وہاں جا کر تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، یہاں بھی فاتحہ دے کر ہم خود کھاتے ہیں، تو یہاں پر اس شکم کو ضرورت ہے، اس جسم کو ضرورت ہے، وہاں آپ کی روح کو ان غذاؤں کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس ضرورت سے بالا ہو جائیں گے۔ یہاں پر رزق کے اضافے کی ضرورت ہے، وہ علم کا رزق ہو، وہ آپ کے جو کھا پی رہے ہیں یہ والا رزق ہو، تو بی بی بتا رہی ہے کہ یہیں پر اس کا محصول ہے، یہیں پر اس کا حاصل ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آسمان پر جا کر یا جنت میں جا کر یا دوزخ میں جا کر وہ تکبر سے نہیں بچا رہی، کیونکہ زمین پر سجدہ کیا ہے اسی انسان نے کیا ہے، اسی لیے اسی انسان کو تکبر سے نماز بچا رہی ہے۔ یہی انسان زمینی انسان ہے، جو بھی عمل آپ زمین پر انجام دے رہے ہیں اس کا محصول، اس کی فلاح آپ زمین پر ہی پائیں گے۔ ان عمل کا صلہ، جنت اپنی جگہ ایک صلہ ہے، لیکن ایک صلہ، ایک اثر آپ کو زمین پر ملے گا، کیونکہ آپ انسان کی فطرت میں بھی یہ ہے کہ وہ بہت آگے جا کر انتظار نہیں کرتا۔ اور میں نے کل بیان کیا تھا
ہماری زندگی بتا رہی ہوتی ہے، ہمارا زندہ رہنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ ہمارا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ہمارا موت پر یقین یا دوبارہ اٹھائے جانے پر زبان سے تو ہے لیکن دل سے یقین نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو عمل بدل جاتے، عمل اور ہوتے۔ جس طرح ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جب مر جائیں گے تو قبر میں مولا آئیں گے، ہے نا، کہتے ہیں نا قبر میں مولا آئیں گے۔ اگر یہ یقین ہو جائے کہ مولا آئیں گے تو عمل بدل نہیں جائے گا، اگر یقین ہو جائے۔ اگر یقین نہیں ہے تو فقط زبان سے ہے کہ مولا آئیں گے، اور پھر زبان سے یقین کس بات کا ہے کہ بخشوانے کے لیے آئیں گے، یہ نہیں ہے کہ میرا عمل جب سامنے پیش کیا جائے گا کتنی شرمندگی ہوگی۔ یعنی اس سے خوش ہے کہ بخشوا دیں گے، لیکن اس سے شرمندہ نہیں ہے کہ میرا عمل جب پیش ہوگا تو میرا کیا حال ہوگا، میرا کیا عالم ہوگا۔ اس وقت کہ جب نہ میں معذرت کر سکتی ہوں، تب میں نہ معافی مانگ سکتی ہوں، نہ گزری ہوئی نمازوں کو ادا کر سکتی ہوں، نہ میں وہ چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ سکتی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ جہاں پر وہاں پر میں اپنا عمل، میرے اعمال نامے کو جب دکھایا جا رہا ہوگا تو وہ جو میں مولا مولا کرتی رہی ہوں اس کے سامنے احساس شرمندگی مجھے کتنا ہوگا۔ اگر یقین ہو جائے کہ واقعاً آئیں گے تو پھر تو زندگی کے حیات کے عمل ہمارے بدل جائیں گے، لیکن اس سے پہلے محصول جو ملے گا، اس سے پہلے جو اس عمل کا صلہ ہے، اس عمل کا اجر ہے، وہ کیونکہ عمل زمینی ہے اسی لیے وہ زمین پر ملے گا۔ اور انہی اعمال میں یا انہی عقائد میں جناب سیدہ جو ایک اور عقیدہ بیان کر رہی ہے کہ امامت کو خدا نے کیوں رکھا ہے، امامت کیوں رکھی گئی ہے۔ یعنی امامت کو اس لیے رکھا کہ تفرقے سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا جائے۔ امامت کا اصل ہدف، اصل مقصد یہ تھا۔ امامت آپ کے اور میرے لیے ایک عقیدے سے بڑھ کر نہیں ہے، جسٹ صرف ایک عقیدہ ہے۔ امامت اور ولایت کیونکہ جڑی ہوئی ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، اصل میں یہ حقیقت ایک ہی ہے، ایک ہی حقیقت کا نام امامت ہے، اسی حقیقت کا نام ولایت ہے۔ یہ وہ منصب ہے امامت جس کا آپ نے فقط ایک عقیدے کے طور پر استعمال کیا ہے، اور عقیدے سے بڑھ کر آپ کے لیے یہ کچھ نہیں ہے۔ بس آپ کا اماموں پہ یقین ہونا یہی کافی ہے، اور ہم اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے انف ہے، بس اتنی سے زیادہ۔ اور اکثر کہتے بھی ہیں اہل منبر کہ ان کے بارے میں زیادہ سوچنا بھی نہیں ہے، اماموں کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں ہے۔ اور بارہا کہتی ہوں کہ قرآن کہتا ہے سوچو، قرآن کہتا ہے تفکر کرو، قرآن کہتا ہے کہ اور اس پر غور و فکر کرو، اور اہل منبر کہتے ہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس وقت آپ نے سوچنا شروع کر دیا آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھیں گے۔ جب سوال اٹھیں گے تو جو عقیدے بتا رہا ہے اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے بھی کبھی نہیں سوچا۔ جب اس نے نہیں سوچا تو وہ جواب، کیونکہ کل بیان کیا تھا کہ جب حیرت ہوگی تو سوال اٹھے گا، اور جب سوال اٹھے گا تو سوال خود جواب کو تلاش کرنے کے لیے نکلے گا۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے سلونی سلونی، جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھو۔ یہ فقط اس وقت نہیں کہا مولا کائنات نے کہ اب تک مجھ سے پوچھو، ابھی بھی تعلیمات علی ابن ابی طالب موجود ہیں۔ جو کچھ پوچھنا ہے مولا کائنات سے سوال کیجیے، وہ بتائیں گے۔ تب بھی مولا نے یہ نہیں کہا تھا کہ کائنات کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تب بھی کہا تھا میں آسمان کے راستے زمین سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ یعنی اگر سوال کرنا ہے آسمانوں کے بارے میں کرو، زمین کے بارے میں کرو، زمین کی گہرائیوں کے بارے میں کرو، آسمان کی بلندیوں کے بارے میں کرو، چاند کے بارے میں کرو، سورج کے بارے میں کرو۔ پوری کائنات علی کے سامنے بالکل کھلے ہوئے ہاتھ کی مانند ہے، جو سوال کرنا ہے سوال کرو۔ یہ نہیں کہا زندہ باد زندہ باد مردہ باد بے شمار بے شمار۔ آج یہ سلسلہ مجالس کا چوتھا دن ہے، اور کل
इंशाल्लाह इसका आखिरी और 5वां जो दिन होगा इस दर्स का भी। कहीं ये तो नहीं है कि मैं तो बयान किए जा रही हूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो मुझी से सवाल कीजिएगा, ना कि एक दूसरे से सवाल करिए। एक दूसरे से नहीं करना, क्योंकि जितनी समझ आपको आई है उतनी ही दूसरे को आई है, और जितनी आपको नहीं आई उतनी ही दूसरे को भी नहीं है। तो बेहतर ये है कि वो सवाल जो घर जाके करें कि इसकी समझ नहीं आई, मुझे से पूछ लें कि ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि बयान में आइम्मा का ही जो फरामीन होंगे वो मासूमीन के ही होंगे। हवाला चाहेंगे, हवाले दे दिए जाएंगे। और किताब तो ये मैं आपके सामने लेके बैठी हूँ, कवर नहीं चढ़ाया हुआ। ये शेख अब्बास कुम्मी की किताब है और मुस्तनद तरीन किताब है, बैतुल एहजान, जिससे बीबी के खुतबे का ये तर्जमा मैं ले रही हूँ। अरबी इसकी क्योंकि जेर जबर के बगैर उन्होंने लिखी हुई है, इसलिए मैं उसके अरबी के लफ्जों को गलत ना मुझसे हो जाए, इसलिए मैं वो लफ्ज वो पढ़ नहीं रही, और फायदा भी नहीं है, मतलब समझ भी अरबी नहीं है, जब क्योंकि हमारा जो वास्ता है वो ही उर्दू से पढ़ना है। तो ये उनकी किताब है जिससे ये लिखा है, और ये पूरी डिटेल है इसमें, पूरा बैतुल एहजान इस किताब में पूरी की पूरी डिटेल है। बीबी कब गई, कहाँ वो जो नामा है जो बीबी के पास तहरीर थी वो लेकर गई, और किसके पास गई और कितनी दफा गई। हमने एक ही दफा सुना हुआ, ये एक दफा मस्जिद थी, इसके अलावा ये बीबी खलीफा अव्वल के पास इसके अलावा भी गई थी, और बीबी ने एक नामा भी तहरीर करवाया था उनसे। मतलब ये एक तारीख है जो अलग से सब कुछ मौजूद है, उसी से मैं बयान कर रही हूँ आपके सामने। और बाकी तफसीर मैंने आपको बताया कि उस्ताद मोहतरम ने जो तफसीर की है उसी को थोड़ा सा अपने जुमलों में या आसान लफ्जों में करके आपके सामने उसको बयान किया जा रहा है। जो ना समझ आए, ये सब कुछ मैंने इसलिए कहा कि वो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, ताकि अगर हमें भी ना आए तो हम मजीद अपने असातीब से उस सवाल को करके आवाम तक पहुंचाया जा सकता है, ताकि दिलों की अंदर जो भी कोई सवाल हो वो कंप्लीट हो सके और उसको जवाब मिल सके। इमामत क्या थी और इमामत हमने क्या समझी और कितनी समझी। आपके और मेरे लिए इमामत एक अकीदा है, जस्ट अकीदा, सिर्फ अकीदा। लेकिन बीबी कह रही है नहीं, इमामत की हिकमत कुछ और है। और अगर गदीर का खुतबा उठाकर देखें तो गदीर और कुछ बयान कर रही है कि नहीं, इमामत और विलायत इससे कहीं बढ़कर है, जो कि तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारे जहनों में है वो इमामत और है, और गदीर जो कह रही है वो इमामत और है, वो विलायत और है जो हमारे जहनों में है। जब रसूल का विसाल हुआ और विसाल रसूल के बाद रसूल का जनाजा मौजूद था, जनाजा रसूल का रखा हुआ था, और मौलाए कायनात गुस्ल कफन में मसरूफ थे रसूल अकरम के। उस वक्त उस आलम में, क्योंकि हिस्ट्री है, तारीख है, उस आलम में सकीफा बनी साइदा, एक अंसारी के घर, ये एक मकाम था मदीने से बाहर, इस शख्स का घर था बनी साइदा। और इस मकाम पर, इस जगह पर, ये पहले मदीने से बाहर था, इस वक्त ये मदीने के अंदर का इलाका है, यानी ये शहर मदीना के अंदर इसको डाल दिया गया है, ये उसके अंदर का इलाका कहलाता है। पहले ये मदीने से बाहर का हिस्सा हुआ करता था। मदीने से बाहर सकीफा बनी साइदा के यहाँ एक तरफ रसूल को गुस्ल कफन के लिए मौलाए कायनात इंतजामात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अंसार का एक मुख्तसिर सा टोला उस शख्स के घर जमा हुआ, एक अंसारी के घर जमा हुआ, और वहां पर इन्होंने अपनी तरफ से किसी को नामजद किया। रसूल खुदा के बाद मसनद पर बैठने के लिए नामजद किया और उसको खलीफा का नाम दिया, जबकि रसूल ने अपने बाद किसी खलीफा का तज़किरा नहीं किया था। जिस जानशीन की बात हुई थी वो वली था। इन्होंने अभी जिल हज में, क्योंकि रसूल का जो विसाल है हमारे मुताबिक है सफर में, और इन अहले सुन्नत के मुताबिक, बाकी लोगों के मुताबिक ये 12 रबीउल अव्वल कहते हैं। ये विलादत भी उस दिन है और रसूल की वफात का दिन भी, विसाल का दिन भी वही 12 रबीउल अव्वल है, हमारे यहाँ सफर में है। यानी जिल हज से लेकर सफर तक के तकरीबन 2 माह 10 दिन गुजरे हैं कि जब रसूल ने गदीर का ये खुतबा बयान किया। 18 जिलहज को यौमे गदीर है। गदीर के मकाम पर रसूल ने अपनी जानशीनी का ऐलान किया, विलायत का ऐलान किया, इमामत का ऐलान किया, हुकूमत इलाहिया का ऐलान किया,
اور اس کے کچھ دن بعد ادھر رسول کو غسل و کفن دیا جا رہا ہے، وہ خطبہ بھول کر رسول کا کل خطبہ جو اتنے سارے حاجیوں کو روک کر رسول نے غدیر کے مقام پر دیا تھا، وہ سب بھولنے کے بعد جا کر ایک مقام پر اپنی طرف سے کسی کو حاکم چنتے ہیں، کسی کو خلیفہ چنتے ہیں، اور جب ان کو خلیفہ چن لیتے ہیں تو پھر یہ آتے ہیں وہاں سے، جب خلیفہ چن کر جب یہ لوگ آئے تو اس وقت خبر ہوئی مہاجرین میں سے لوگوں کو کہ یہ تو ادھر کام ہو چکا ہے، پہلے اپنی طرف سے خلیفہ، یہ چند لوگ سقیفے میں خلیفہ چن چکے ہیں۔ اس وقت یہ لوگ دوسری پارٹی ایک اور آئی اور اس نے آ کر کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہا کہ جو رسول نے کہا تھا خلیفہ وہی ہونا چاہیے، ولی وہی ہونا چاہیے، کہا نہیں ہم میں سے ہونا چاہیے۔ اور آخرکار وہی سقیفے میں جو ان کا پہلا خلیفہ بنایا ہوا تھا اس کو ہٹایا گیا، اس کی جگہ مہاجرین میں سے خلیفہ اول جو سب جانتے ہیں ان کو خلیفہ چنا گیا، اور چننے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا وہاں پر، یہ شاید آپ اس تاریخ سے کم واقف ہوں، یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ باری باری ہوگا، یعنی ایک دفعہ انصار میں سے بنے گا، ایک دفعہ مہاجرین میں سے بنے گا، اور ہم یہ باریاں لگائیں گے، جبکہ وہ آگے جا کے نہیں چل سکا سلسلہ۔ خلیفہ اول اس طرح نامزد ہوئے جب لوگوں نے مل کر ووٹنگ کی، انتخاب کیا، یہی جو آپ پر ہم بھی کرتے ہیں، ووٹنگ کرتے ہیں، ووٹ ڈالے کچھ لوگوں نے، انتخاب ہوا، اور انتخاب کے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے خلیفہ کو چنا اور اسے مسند خلافت پر بٹھا دیا گیا، برعکس اس سے کہ لوگ جاتے رسول خدا کے کفن و دفن میں، لوگ جاتے کہ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان سے چلی گئی ہے، لیکن لوگوں کو مسند کی فکر ہوئی۔ کیوں فکر ہوئی؟ کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ اگر ہم کوئی نظام نہ لائے تو نظام امامت آ جائے گا، اور اگر نظام امامت آ گیا تو وہی جو بی بی کہہ رہی ہے کہ ہر چیز سے محفوظ رہنے کا نام امامت ہے، تفرقے سے یہ امت محفوظ رہتی اگر نظام امامت آ جاتا۔ یہ زمین کے لیے خدا نے ایک نظام قائم کیا تھا، اور بی بی ابھی اسی اپنے خطبے میں بتا رہی ہے کہ عادل کیوں ضروری ہے، جو پرسوں آپ کے سامنے عادل کے بارے میں بیان ہوا۔ وہ امامت اگر آتی تو عادل بھی ہوتا، کیونکہ عادل امام ہی لا سکتا ہے، امام عادل وہی عادل لا سکتا ہے۔ سقیفے کے بعد یہ سب کچھ ہوا، خلیفہ اول کو چنا گیا، کہ شاید ہسٹری بور ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو بوریت ہو رہی ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، محمد والے محمد کے دشمنوں پہ لعنت، بی بی زہرا کو ستانے والوں پہ لعنت، بی بی زہرا کا حق کھانے والوں پہ لعنت، بی بی کے قاتلوں پہ لعنت۔ نعرہ حیدری، 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 عظمت شہزادی کونین مادر حسنین، بلند تر صلوات۔ یہ چناؤ ہوا، ووٹنگ ہوئی خلیفہ اول کی، خلیفہ دویم کے لیے ووٹنگ نہیں ہوئی، خلیفہ اول ہی نے اپنے آخری ایام میں خلیفہ دویم کو نامزد کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ اور جب خلیفہ دویم کو محسوس ہوا کہ اب ان کے بھی آخری ایام آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے جانے سے پہلے ایک شورا بنائی، 6 مخصوص اپنے ہی چنے ہوئے، اپنی مرضی کے چنے ہوئے لوگوں کی ایک شورا بنائی، اور ان سے کہا کہ آپ خلیفہ سویم کو چنیں گے، ڈیسائیڈ کریں گے، اور اس کے بعد ان کو آپ خلیفہ بنائیں گے۔ 6 لوگوں کے انتخاب سے پہلے وہ 6 لوگ منتخب ہوئے، اور پھر ان کے انتخاب سے خلیفہ سویم کو منتخب کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کسی اور کو آنے، مطلب ان کے خاندان نے مزید پھر مولا کائنات کے بعد کسی کو آنے نہیں دیا۔ خلیفہ سویم کو چنا گیا، اور خلیفہ سویم کے بعد جب ان کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو اس کے بعد اب خلافت کی مسند جب خالی تھی اور حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، اس وقت لوگوں نے اپنے چناؤ سے مولا کائنات کو حضرت علی بن ابی طالب کو چوتھے خلیفہ کے طور پر مسند خلافت پر لا کر بٹھا دیا، مولا کائنات کو، جو کہ حقیقت میں
خدا کی طرف سے چنے ہوئے تھے پہلے ہی سے، لیکن اب لوگوں نے مولا کائنات انتصابی تھے، یعنی لوگوں نے نہیں چنا تھا، خدا نے چنا تھا، اور خدا نے اس چناؤ کا انتخاب رسول کے ذریعے سے ان کا اعلان کرایا تھا۔ انتخابات کے ذریعے سے مولا علی حاکم مقرر نہیں ہوئے تھے۔ اب جب چوتھی خلافت مولا کائنات کو ملی اور اس کے بعد پھر سلسلہ چلا، یہ سب پوری تاریخ آپ جانتے ہیں، اور پھر تو محرم میں تقریباً یہ آپ کے گوش گزار ہوتا رہتا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا امام آیا، لیکن کسی بھی امام کو مسند خلافت یا مسند امامت یا مسند حکومت نہیں ملا، کسی بھی امام کو کسی بھی دور میں۔ ایک کے بعد مولا کائنات کے بعد جب امیر شام کی اور امام حسن کے درمیان میں آپ سب جانتے ہیں صلح نامہ طے پایا، اس وقت بھی ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد امام حسین کی جنگ جو یزید سے ہوئی، کربلا کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد خاموشی لیکن دعائیں امام سید سجاد کی، اور اس کے بعد باقی آئمہ کا جتنا سلسلہ چلا، کسی بھی امام کو مسند حکومت نہیں ملا، لیکن تھے وہ خدا کی جانب سے امام، تھے وہ خدا کی جانب سے ولی، تھے وہ خدا کی جانب سے ہی مقرر کردہ اور منصوب ہوئے، لیکن اس کے باوجود کسی امام کو مسند خلافت نہیں ملا۔ ہزاروں لاکھوں شیعہ، ہزاروں لاکھوں ان کے ماننے والے، ہزاروں لاکھوں ان کی پیروی کرنے والے، ہزاروں لاکھوں ان کی اطاعت کرنے والے ہونے کے باوجود، کتنے شاگرد تھے امام جعفر صادق کے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود کسی بھی امام کو نہ کسی نے ساتھ دیا، نہ کسی امام کو مسند حکومت ملا، اور ایک لمبا سکوت امت کے اندر، ایک طویل سکوت تھا، خاموشی تھی، کوئی نہیں بول رہا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ ایک کے بعد دوسرا امام آتا تھا، شہید کر دیا جاتا تھا، پھر دوسرے امام کا دور آتا تھا، پھر وہ امام شہید کر دیا جاتا تھا، خدا کرے کہ میں وہاں تک لے کے جا سکوں۔ اور اس کے بعد آخر کار امام وقت، امام آخر الزمان کا وقت آیا، جب آخری امام کا جب امام آخر کا وقت آیا، تب بھی امت سکوت میں رہی اور ہے۔ آپ اور ہم بھی حالت سکوت میں ہیں، اس وقت کے لوگ بھی حالت سکوت میں رہے، 250 سال تک امتیں حالت سکوت میں رہی، بالکل خاموشی تھی، کہیں کوئی نہیں اٹھا کسی امام کے حق کے لیے، کسی کے مسند کے لیے، کسی کی حکومت کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ ایک کے بعد دوسرے لشکر، ایک کے بعد دوسری قومیں، ایک کے بعد دوسری امتیں آتی رہی، لوگ آتے رہے، لوگ جاتے رہے، اور جب امام آخر کا دور آیا، حکومت تو نہیں ملی امام آخر کو، لیکن اس کے بعد ایک اور نیا دور شروع ہوا۔ یہاں سے آپ کو اور مجھے یہاں جاننے کی ضرورت ہے، ایک دور شروع ہوا جسے غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ غیبت صغریٰ میں کبھی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھا کیجئے، غیبت صغریٰ میں امام نے اپنے نائبین کو مخصوص کیا، بتایا کہ کون کون ہماری غیبت میں نائب ہوں گے ہمارے۔ ان نائبین کو امام کی غیبت صغریٰ میں لوگ جو رابطہ کرتے تھے وہ ان سے کرتے تھے، لوگ ملاقات جو ہوتی تھی وہ ان سے ہوتی تھی، جو امور طے پایا کرتے تھے وہ ان سے طے پایا کرتے تھے۔ اپنے زمانے کے فقیہ اعلیٰ ہوتے تھے، اپنے زمانے کے امام نہیں ہوتے تھے، امام کے نائبین تھے جنہیں امام نے نائب مقرر کیا۔ اور پھر وہ دور آیا جو اس وقت جس دور میں آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ خطبہ جناب فاطمہ کا چل رہا ہے اور میں اسی کی تفسیر میں امامت بیان کر رہی ہوں۔ پھر یہ دور آیا، وہ دور جس میں آپ اور میں بہت عرصے سے زندگی گزار رہے ہیں، غیبت کبریٰ کا دور۔ یہ غیبت کبریٰ جو نائبین امام کا دور ہے اور غیبت کبریٰ کا دور ہے، جس میں خدا کی مرضی جب ہوگی تب پروردگار عالم امام آخر کو ظہور کریں گے۔ خدا کرے گا، جب وہ چاہے گا تب امام آخر آئیں گے اور تب ان کی حکومت، تب واقعاً ان کی حکومت قائم ہوگی۔ لیکن یہ امامت تھی کیا؟ کیا
جو میں نے اتنا کچھ بیان کیا آپ کے سامنے، کیا یہ فقط عقیدہ تھی؟ ایک کے بعد دوسرا امام آیا اور لوگوں نے تسلیم کیا، ہاں یہ امام ہے، ہاں یہ امام ہے، سب نے گواہی دی علی امام ہے، سب نے گواہی دی امام حسن امام ہے، سب نے گواہی دی امام حسین، اور آخر کار گواہیوں کے ساتھ ساتھ سلسلہ چلتا رہا، اور اب آپ اور میں گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں اور 12ویں امام عصر ہیں۔ یعنی ہم کیا فقط امامت گواہی کے طور پہ تھی؟ کیا فقط امامت اسی لیے تھی؟ اگر فقط اسی لیے تھی تو کیا فرق ہے آپ میں اور کیا فرق ہے اور فرقوں میں؟ کیا فرق ہے؟ کیوں آپ شیعہ کہلاتے ہیں؟ کیوں آپ مومن کہلاتے ہیں؟ آپ کیوں جدا کہلاتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑھ کر ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم سب سے افضل ہیں؟ آپ کیوں دعویٰ کرتے ہیں حسینی ہونے کا؟ آپ کیوں دعویٰ کرتے ہیں علوی ہونے کا؟ آپ کیوں دعویٰ کرتے ہیں فاطمی ہونے کا؟ کیوں آپ ہی غم حسین مناتے ہیں اور کوئی غم حسین نہیں مناتا؟ کیوں آپ ہی حسینی کہلاتے ہیں؟ علی 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 چمن چمن گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 کعبے کے گوہر علی علی کعبے کے گوہر علی علی زہرا کے شوہر علی علی زہرا کے شوہر علی علی حسنین کے بابا علی علی حسنین کے بابا علی علی سلیمان نعرہ حیدری علی حیدری علی حیدری علی مولا علی کی عظمت پہ باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیوں آپ جدا ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ آپ ہی سب مانتے ہیں خدا کو، سب مانتے ہیں رسول کو، مولا کائنات سے بھی محبت کرتے ہیں، بہت سے فرقے کرتے ہیں، مولا کائنات سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے۔ سنا بھی ہوگا آپ نے کتنے ایسے باقی فرقوں کے علماء ہیں جو کہتے ہیں، ابھی جن پہ پابندی لگی ہے اور بالکل بیچاروں کو گھر میں بٹھا دیا گیا ہے، جو کہہ رہے تھے کہ ہاں واقعی علی مولا ہیں، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے، محبت سب کرتے ہیں، تو کیوں آپ مختلف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ غدیری ہیں، ہر کوئی غدیری نہیں ہے۔ دو تفکر تھے، ایک تفکر جو تھا وہ تفکر جو خلافت کی طرف لے کر گیا اور وہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، اور دوسرا تفکر تھا تفکر غدیری۔ غدیر کی پیداوار ہیں آپ، غدیری ہیں آپ، جہاں خود کو حسینی کہتے ہیں نا۔ کیوں مختلف ہیں؟ کیونکہ آپ غدیری ہیں۔ کیوں مختلف ہیں آپ؟ کیونکہ آپ کا تفکر، آپ کا نظریہ غدیری ہے۔ کیوں غدیری نظریہ کہلاتا ہے؟ کیوں آپ غدیری کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا ایمان امامت پر ہے، اور غدیری نظریہ اس لیے ہے ہمارا کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ غدیر میں محبت کا اعلان نہیں ہوا تھا، غدیر میں جانشینی کا اعلان ہوا تھا، غدیر میں امامت کا اعلان ہوا تھا، غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ یعنی آپ پر اور مجھ پر حق کے تصرف جس کو ہے وہ ذات ہے ائمہ کی، وہ جن کو آپ پر اور مجھ پر حکومت کا حق ہے وہ ذات ہے ائمہ کی۔ یعنی 12 کے 12 امام حق کے حکومت رکھتے ہیں کیونکہ خدا کی جانب سے چنے ہوئے ہیں اور محمد مصطفیٰ کی زبان سے ادا کیے ہوئے ہیں۔ شاہ نجف بلند سے بلند تر صلوات۔ اب آپ جس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں وہ غدیری ہے، آپ جس تفکر سے تعلق رکھتے ہیں یہ غدیری تفکر ہے، یہ غدیری نظریہ ہے۔ اب اس نظریے کے تحت آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، زندگی یہ زمینی زندگی آپ نے اس نظریے کے، عقیدہ نہیں خالی آپ فقط کہے کہ ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، عقیدہ نہیں چاہیے خالی،
آپ کو یہ نظریہ چاہیے جس کے تحت آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور جس کے تحت زندگی کو گزارنا ہے وہ آپ کی زبانوں پر ہے، آپ کے وجود میں نظر نہیں آتا۔ آپ جب آپ کی آنے والی نسل ہے، یہ جو بچیاں ہیں جن کی آپ شادیاں کر رہے ہیں اور ان کی اولاد کی آپ دعا کر رہے ہیں، آپ اس نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ہم اور آپ، یا میں اگر اپنی بھی بات کروں، ہم اہل ممبر ہیں، اتنے سال خدا بھی مجھ سے سوال کرے گا، اتنے سال ممبر تھا، کیا دیا اس نسل کو، دے کر کیا گئے؟ ہم اور آپ اپنی نسل کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ مر جائیں گے ہم، لیکن اس کے بعد آپ کی نسل کے پاس کیا ہے؟ وہی سب کچھ جو ہم نے کیا وہی ہوگا، وہی جن کو ہم نے ووٹ ڈالے وہ بھی انہی کو ووٹ ڈال رہے ہوں گے۔ ہم نے تفکر نہیں دیا، ہم نے نظریہ نہیں دیا، ہم نے امامت نہیں دی، آپ نے عقیدہ امامت دیا ہے اپنی نسلوں کو، آپ نے غدیر کا میدان اپنی اولاد کے لیے تیار کر کے دینا تھا، آپ نے امام کو بطور حاکم اپنی اولاد کو بتانا تھا کہ تمہارا کوئی حاکم نہیں ہے سوائے اس کے جو خدا کی طرف سے منسوب شدہ ہے۔ یہ امامت حاکمیت ہے تمہارے اوپر، یہ امام ولی ہے تمہارے اوپر، یہ امام تمہارا حاکم ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی حکومت میں تم اپنی زندگی کو گزار نہیں سکتے۔ کتاب تھک تو نہیں گیا؟ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کا نظریہ ہے امامت، آپ نے اس کے تحت، آپ نے پڑھا ہوا نا کتابوں میں 2 قومی نظریہ، تو آپ سب اپنی کتابوں میں پڑھتے، ٹیچرز بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ تو پڑھاتے ہیں، پہلے پڑھا ہے اب پڑھا رہے ہیں، اور یہ کبھی نکلے گا بھی نہیں کتابوں سے۔ تو یہ جب 2 قومی نظریہ جنہوں نے پڑھا ہے اور شاید جن بچوں کے ذہن میں ہوگا، اس نظریے کے تحت ہی جدا ہوئے ہیں نا۔ یہ دوسری قوم تھی آپ جو اس قوم سے جدا تھی، آپ کو جدا کیا ایک نظریے میں۔ آپ کیوں، اسی لیے میں نے کہا آپ جو حسینی ہیں، آپ جو فاطمی یا علوی ہیں یا شیعہ ہیں، آپ کو ایک نظریہ جدا کر رہا ہے، آپ کو ایک نظریہ مختلف کر رہا ہے، اور وہ کون سا نظریہ ہے؟ غدیری امامت، ولایت آپ کو باقیوں سے منفرد بھی کر دیتی ہے اور جدا بھی کر دیتی ہے، لیکن آپ کی زندگی بتا رہی ہے کہ یہ غدیر کے نظریے والے نہیں ہیں، غدیری زندگی بتا رہی ہے۔ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ امام کی حدیث ہے، امام باقر علیہ السلام کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گی میں یہاں پر آپ کی۔ کتاب اصول کافی مستند ترین کتاب ہے، اور اس اصول کافی کے اندر ایک مختلف باب ہوتے ہیں۔ اصول کافی کتاب ہے، پوری احادیث کی کتاب ہے، کتابیں ہیں، مطلب کئی جلدیں ہیں اس کی اصول کافی کی، اور ان جلدوں میں سے اصول کافی کی ایک کتاب ہے کتاب الحجہ، کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں مختلف ابواب ہیں، باب ہیں، اس میں سے ایک باب ہے، یہ پورا ایڈریس دے رہی ہوں تاکہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے، اور اگر خدا توفیق دے اگر آپ لوگ اس کتاب کو پا سکیں۔ اس میں ایک باب ہے، جو بھی اللہ کا دین اختیار کرے اللہ کی طرف سے منسوب امام کی امامت کے بغیر اور اطاعت کے بغیر، یعنی کوئی اللہ کا دین اختیار کرتا ہے یعنی مسلمان ہوتا ہے، لیکن مسلمان ایسا ہو کہ امام کے بغیر، کوئی امام نہ ہو اس کا، وہ کسی کو امام تسلیم نہ کرے، اس کی امامت کے بغیر وہ اللہ کا دین قبول کر لے، اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، لیکن امام کے بغیر، امامت کے نظریے کے نہ فقط، اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ فقط ہم نے عقیدہ سمجھا ہوا ہے، اس کے بغیر تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ باب کا نام ہے۔ تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے کہ فقط مسلمان ہو؟ سوال سمجھ میں آ گیا نا باب، کہ ایک مسلمان ہے، مسلمان ہو گیا، دین خدا میں داخل ہو گیا، لیکن دین خدا میں داخل ہونے کے بعد امامت پر اس کا اعتماد یا یقین نہیں ہے۔ یہ حکم کیا رکھتی ہے یہ بات؟ امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں اپنے ایک شاگرد کو، حبیب سجستانی، امام کے وہ صحابی ہیں، وہ شاگرد ہیں،
امام ان کو کہتے ہیں کہ حبیب سجستانی اللہ کا فرمان ہے. یہاں میں بچیوں کی توجہ چاہوں گی کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں ہر نسل کو عذاب دوں گا, اس نسل کو یقیناً عذاب دوں گا. اللہ کا فرمان ہے کہ میں اس نسل کو یقیناً عذاب دوں گا جو امام جور کی ولایت میں دین اختیار کرے. جو امام جور کی, ظالم امام کی, جو عادل نہ ہو, جو آسان کر دے کہ جو خدا کی طرف سے منسوب نہ ہو, جو اس کی امامت میں دین کو اختیار کرے, اس قوم کو, اس نسل کو میں یقیناً عذاب دوں گا. اور سوال کیا تھا, باپ کا نام کیا تھا؟ کہ جو بھی اللہ کا دین اختیار کرے لیکن امام کے بغیر. کون سے امام کے بغیر؟ جو اللہ کی طرف سے منسوب ہو. اس منسوب شدہ امام کے بغیر, اس امامت کے بغیر کوئی دین کو اگر قبول کر لے تو خدا فرما رہا ہے, امام کہہ رہے ہیں کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ میں اس کو یقیناً عذاب دوں گا کہ جو خدا کے منسوب کردہ امام کو چھوڑ کر امام جور, خود بنایا ہوا ایک ظالم امام کی ولایت میں دین کو اختیار کرے, اگرچہ وہ قوم عمل کے اعتبار سے نیک ہو اور با تقوی ہی کیوں نہ ہو. ہم اپنا تقوی لے کر سنبھال کے پھرتے رہتے ہیں, بھلے وہ با تقوی ہی قوم کیوں نہ ہو. اور پھر فرمایا امام نے کہ اور مسلمانوں کی ہر وہ جمعیت, ہر اس قوم کو میں معاف کر دوں گا. توجہ رکھیے گا, ہر اس قوم کو میں معاف کر دوں گا جو منصوب الہی, اللہ کی طرف سے جو امام منسوب کیا گیا ہے اس کی رعیت بن کر رہے گی, اس کی اطاعت میں رہے گی. اس قوم کو میں معاف کر دوں گا بھلے وہ قوم خود ظالم اور گناہگار ہی کیوں نہ ہو. یعنی کوئی متقی ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر جور کی, ظالم کی امامت میں ہوگا تو خدا کہہ رہا ہے اس کا تقویٰ بھی اس کے کام نہیں آئے گا, اس کی نمازیں, اس کے روزے, اس کا متقی ہونا اس کے کام نہیں آئے گا. لیکن اگر اللہ کی جانب سے منسوب امام کی ولایت میں ہوگا, اس کے بعد اگر وہ گناہگار اور ظالم بھی ہوا تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں گا. اور یہاں بی بی اپنے خطبے میں اہمیت بتا رہی ہے کہ کیوں ضروری ہے امامت. یہ جو زبان تک ہے آپ کے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر زمینی زندگی کو گزارنا بھلے کتنی ہی نمازیں پڑھتے رہیں نامکمل ہے, عذاب ہے. اور یہ امامت جس کے بغیر ہم زندگی گزار رہے ہیں فقط زبانوں پر جو ہے, اور یہ سب سے اہم دور, یہ دور جس میں آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں, جو دور امام آخر کی غیبت کبریٰ کا دور ہے. اور اس غیبت کبریٰ میں امام کے وہ نائبین جو شرائط بتائی ہیں اپنی طرف سے کہ نائب نہیں بلکہ ولی فقیہ, رہبر معظم اس وقت ولی فقیہ ہے, اور ولی فقیہ اپنی جانب سے نہیں بنتا. یہ نہیں کہ خود وہ کھڑے ہو گئے کہ میں ولی فقیہ ہوں مجھے بناؤ. وہ علامتیں, وہ نشانیاں جو امام حسن عسکری اور امام آخر نے بیان کی ہے, کہ جب یہ دور آئے گا, یہ مستند ترین احادیث ہے کہ جب, کیونکہ ائمہ جانتے تھے کہ یہ دور آئے گا, اس دور میں تم بغیر کسی ولی کے, ولایت کے بغیر تو زندگی نہیں گزرتی نا. اگر ولی نہیں ہوگا زمین پر, زمین تباہ و برباد ہو جائے گی. امام آخر کی موجودگی, زمین کی جو زمین موجود ہے, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ امام آخر موجود ہے. اور غیبت میں ان کی یہ زندگی آپ نے کس کے تحت گزارنی ہے, کیسے گزارنی ہے, وہ جو علامتیں انہوں نے بتائی ہیں امام کے فرمان کے مطابق, جو ولی فقیہ ہوگا اس کے تحت آپ نے اپنی زندگی کو, یا جو مسائل آپ کے اپنے زمانے کے اعتبار سے آتے ہیں ان کے تحت آپ نے اس زندگی کو گزارنا ہے. یعنی آپ کی زندگی کہیں بھی امامت اور ولایت کے بغیر نہیں گزر سکتی. ہم یہ نظام کیوں رکھا؟ ابھی ہم میں سے, یہ بھی میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے, ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ ہم ولایت فقیہ کو نہیں مانتے, تسلیم نہیں کرتے. اگر نہیں بھی کرتے تو آپ نے جس حکومت کے تحت زندگی گزارنی ہے, یعنی امامت, میں نے یہ پورا
بیان کیا ہے آپ کے سامنے. جس حکومت کے تحت آپ نے زندگی گزارنی ہے وہ حکومت ہے امامت کی, اور اس کے بغیر زندگی گزاریں گے تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس پر عذاب یقیناً دوں گا چاہے جتنے مرضی متقی ہو جاؤ. اب جو زندگی امامت کی حکومت کے سائے میں گزارنی ہے, ابھی تک آپ کے ذہنوں میں امامت عقیدہ ہے, امام حاکم ہو آپ کا, وہ صادر کرے حکم, وہ منصب صادر کرے اور اس کے تحت آپ کی زندگی گزرے, یہ حکومت امامت ہوتی ہے. عادل حکومت حکومت امامت ہوتی ہے. اور پھر جب امام نہ ہو یا امام غیبت میں ہو تو کوئی ہو جو نیابت کرے. حکومت ختم نہ ہو, امامت ختم نہ ہو, امامت کی حکومت ختم نہ ہو, امامت کی سرپرستی ختم نہیں ہونی چاہیے. ہم ہندوستان پاکستان میں جو ولایت فقیہ کا انکار کرتے ہیں, اسی لیے ہم پہ مسلط حکومتیں ایسی ہیں جو انتخابی ہیں. وہ جن پر ابھی مجلس کی ابتدا میں جب میں نے کہا کہ خلیفہ اول کو چنا گیا, انتخاب کیا گیا اور خلیفہ بنایا گیا, ہم لان تان کر رہے تھے. ایسا ہی ہے نا, لان تان کر رہے تھے کہ خود منتخب کر لیا, جبکہ رسول نے اللہ کے حکم سے منتخب کیا تھا, منسوب کیا تھا. تو وہ انتخاب جب پہلا ہمیں نہیں پسند تو ہمیں آخری انتخاب بھی قبول نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کی سرپرستی کے لیے خدا نے آپ کو حق نہیں دیا کہ اپنے حاکم کو چنے. آپ کی امامت کے لیے خدا نے آپ کو حق نہیں دیا کہ اپنے لیے امام چنے. آپ کی حاکمیت کے لیے, آپ کے سر پر حکومت کے لیے, آپ پر قوانین لاگو کرنے کے لیے, آپ پر احکامات کو لاگو کرنے کے لیے, آپ پر حرام اور حلال کو لاگو کرنے کے لیے آپ کو اختیار نہیں دیا کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کریں یا انتخاب کریں کہ کون کرے گا. یہ خدا خود منتخب کرتا ہے, اور خدا کے اپنے منتخب کردہ نمائندے یعنی امامت اور ولایت یہ منتخب کرے گی کہ کس کے سائے میں کس طرح زندگی کو گزارنا ہے. ایک نائب آ کر بتائے کہ میرے امام کی حکومت کا نقشہ کیسا ہوگا, وہاں عدل کیسا ہوگا, وہاں حکومت کیسی ہوگی, وہاں قوانین کیسے ہوں گے, وہاں احکامات کیسے ہوں گے, یہ کوئی بتائے گا تو پتہ چلے گا. اور وہ حکومت وہ کس نظریے کے تحت ہوگی, وہ حاکم بھی, وہ ولی فقیہ بھی, یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے حکم کو صادر کرے گا. کوئی بھی عام انسان اپنی مرضی سے حکم کو صادر نہیں کر سکتا. حکم نکالے جاتے ہیں جو ائمہ نے بیان کیے ہیں, ان احکام کو لیا جاتا ہے, اور قرآن اور ائمہ کے فرامین سے احکامات کو لیا جاتا ہے اور اسی کے تحت گزارا جاتا ہے, اسی کے تحت جوابات دیے جاتے ہیں. یہ اپنی آنے والی نسل کو جو پلیٹ فارم دینا ہے, اپنے آنے والی نسل کو جو میدان دینا ہے, وہ غدیری میدان ہے. ابھی جب بھی 18 ذی الحجہ آتی ہے, نعرے لگتے ہیں, جالی جالی ہوتا ہے, اور بڑے خوش ہو کے آپ سب چلے جاتے ہیں. آپ اپنا ولی دل میں اور اپنی زبان پر تو ضرور کہتے ہیں مولا کو, لیکن اپنے حاکم اور سرپرست کے طور پر اختیار نہیں کرتے مولا علی کو. ہمارے حاکم ہیں, ہمارے سرپرست ہیں. آپ کا کوئی اور وزیر نہیں ہو سکتا, آپ کا کوئی اور حاکم نہیں ہو سکتا, کیونکہ خدا نے جس کو حاکم بنایا ہے اس کے علاوہ حق کی حکومت کسی کو حاصل نہیں ہے. اور اسی لیے جو ہم بکھر رہے ہیں, ہم ٹوٹ رہے ہیں, ہم تقسیم ہو رہے ہیں, ہم بکھرے ہوئے, ہم آپس میں ہی اتنے جھگڑوں میں مبتلا ہیں, اتنے بکھرے ہوئے. کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم امامت سے دور ہیں. اور جناب سیدہ اپنے ان جملوں میں یہی بتا رہی ہے کہ امامت کو اسی لیے رکھا تھا
ताकि तफर्रुक़े से बच सको, ताकि टूट फूट से बच सको, संभाल सको अपने दीन को। लेकिन हमने नहीं संभाला। इमामत बहुत ज़रूरी थी और ये खुतबा इस बात की दलील है कि इमामत हमारी ज़िंदगी में, हमारी हयात में ज़रूरी कितना है। जनाब सैयदा ने जो खुतबा दिया और उसके बाद जब घर वापस आई तो आलम बहुत अजीब था। मुकम्मल खुतबा है, आगे जाके कल बयान किया था कि किरदार अमीरुल मोमिनीन, किरदार रसूल खुदा बीवी ने बयान किया है। उसके बाद फिदक तलब किया। पहले तो सब सुनते रहे, लेकिन जब बीवी ने फिदक की डिमांड की, फिदक तलब किया, उसके बाद खुतबे के इख्तिताम के बाद एक बड़ा अजीब जुमला जनाब सैयदा को कहा गया और वो जुमला था कि जिसने अली जैसे जरी को भी रुला दिया। जो जुमले सुनकर बीवी ने आकर कहा, मौलाए कायनात जैसा जरी भी वो सुनकर होगा। जब बीवी सनद फाड़ दी गई, वो खातून जो जब जा रही थी तेज तेज कदम बढ़ाती हुई अंदाज़े रसूल से जा रही थी, और अब जब सनद फट जाने के बाद ना जाने क्या हुआ मस्जिद में ऐसा कि जब वापिस आ रही है, किसी ने ताजियाना नहीं मारा, किसी ने नेज़ा नहीं मारा, किसी ने रिदा नहीं छिड़ी, लेकिन न जाने क्यों अब जब वापिस आ रही है तो अंदाज बदला, कभी बैठ जाती है, कभी खड़ी हो जाती है। मस्जिद और बीबी की दीवार एक है, बीबी के घर की और मस्जिद की दीवार एक है, ज्यादा फासला नहीं है बीबी के घर में और मस्जिद में, लेकिन बहुत देर लग गई सैयदा को घर आने। सैयदा कभी बैठ जाती थी, कभी खड़ी हो जाती, और आखिरकार बीबी घर पहुंची, पहुंचकर जमीन पर बैठ गई। उस सैयदा ने लिखा है 18 साल उम्र है, जवानी की उम्र है, नौजवानी की उम्र है, लेकिन जब आई है तो कमर झुकी हुई है और ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़ईफ़ा है जो घर में दाखिल और आकर एक बड़ा अजीब जुमला कहा कि अली काश में मर गई हूँ। ये जुमला सुनना था, अली तड़प गई, अली काश में मर गई होती। बीबी ऐसा क्यों कह रही है? कहा कि अली मैं मोहम्मद की बेटी, वो जो सदीका है, वो जो ताहिरा है, वो जो सैयदा है, वो जो सैयदा तो निसाइल आलमीन है, उसको क्या कहा गया? कहा अली मुझे कहा गया कि तू झूठ बोल रही है, अली मुझे झूठा कहा गया है, अली मुझसे गवाह तलब किए गए हैं, अली मैं अपने बाबा की मस्जिद में मौजूद थी, अली मुझसे डांट डांट कर बात कर रहे थे, अली मुझसे बुलंद आवाज में मुझसे बात की जा रही थी। जनाब सैयदा तड़प गई और उसके बाद रिवायतों के जुमले हैं कि बीबी ने अपने दोनों बच्चों को लिया, इमाम हसन और इमाम हुसैन को लिया, और आलम ये था कि दोनों बच्चों के कंधों पर बीबी ने हाथ रखा हुआ था, जनाब सैयदा से चला नहीं जा रहा था। बीबी बार बार बच्चों का सहारा लेती थी और सहारा लेकर अपनी बाबा की कब्र पर गई, रसूल खुदा की कब्र को देखा और देखते ही रिवायतों के जुमले हैं कि बीबी ने खुद को कब्र पे गिराया और कब्र पे गिरा कर बीबी इस तरह कब्र से मिट्टी के जैसे बिछड़ी हुई बैठी बहुत अरसे बाद अपने बाप से मिलती है। बीबी कब्र पे गिरिया करने लगी और रोकर कहा बाबा बाबा आपकी उम्मत ने मुझे बड़ा सताया है, बाबा आपकी सतीका को झूठा कहा गया है, बाबा फातिमा से गवाह मांगे गए, बाबा फातिमा आपकी मस्जिद